सभ खां पहिरीं त हिन प्रोग्राम ते सेशन ते वधीक ॻाल्हाइण खां पहिरीं हिन प्रोग्राम जो जेको महिमान आहे उनखे मथे सॾींदसि ताकी तव्हां हुनखे ॾिसो सुञाणो ऐं पोइ असीं ॻाल्हि अॻियां वधायूं। सुहेल फैसल वड़ाइच असां वटि पंजाब खां आयल नौजवान हिकिड़ो हिस्टोरियन चवां रिसर्चर चवां आहे। फ़तेह सिंध ते पंहिंजी रिसर्च ते ॻाल्हाईंदो हिकिड़े मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में। फैसल आप ऊपर आ जाइए ताकि मैं आपका प्रॉपर तारुफ करवा सकूं। आप लोगों में से जिसके लिए भी फैसल वड़ाइच का नाम नया है वो अभी अपने फ़ोन पर YouTube खोलकर उस पर फैसल वड़ाइच लिख दे तो उसके सामने वो सारा काम आ जाएगा जिसके लिए इनको यहाँ दावत दी गई है। ख़ास वजह सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में फैसल को बुलाने की ये है कि सिंध की तारीख़ और उसमें फ़तेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम का हमला, इसको 1947 के बाद इस तरह से पेश किया गया है जैसे सिंध एक बहुत ही जुल्म जबर और पीछे पड़ा हुआ एक ऐसी धरती थी जहाँ ना इल्म था, न दानिश्वरी थी, न लोगों को जीना आता था, न लोगों की कोई सोच थी। और फिर बिन कासिम आया, हजाज बिन यूसुफ को रहम आया, उसने एक लड़की की आह सुनी यहाँ से वहाँ तक, जबकि मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। उस आह पर एक पूरा हमला हुआ और ये कहानी मेरा ख़याल है कि 70 बरस में जितनी भी नस्लें जवान हुई हैं वो रियासत की तरफ से पढ़ती हुई आई हैं। यूँ सिंध की तारीख़ को पाकिस्तान बनने के बाद मस्ख़ भी किया गया, छुपाया भी गया और झूठ में लपेटा भी गया। हम सिंध के प्लेटफॉर्म से, इस धरती से, इस मामले पर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन इसमें एक मसला ये आया कि जो बहुत कुछ लिखा गया वो सिंधी में था। कुछ तर्जुमा हुआ जो बाहर से भी हुआ। पंजाब में रहने वाला नौजवान आज भी समझता है कि फ़तेह सिंध कुफ़ार को, सिंध के कुफ़ार को मुसलमान करने का कारनामा था। मैंने पिछले दिनों, मुझे किसी ने कहा कि एक नौजवान है, उसका नाम है फैसल वड़ाइच, आप YouTube खोलें और उसे सुने। मैंने सुनी अनसुनी कर दी और एक दिन वो एक वीडियो मेरे सामने आ गई। जो पहली जो मैंने खोली वो सल्तनत उस्मानिया पर थी। मुझे मज़ा आया। मज़े की खातिर मैंने फ़तेह सिंध बड़े शक की हालत में खोला। उस वीडियो की थोड़ा सा हम यहाँ पेश भी करेंगे, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है, 2 हिस्सों में है। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे चौंकाया और जो आपके लिए गौर तलब बात है, जिस चीज़ ने मुझे चौंकाया वो ये थी कि उन 2 एपिसोड्स के बाद एक तीसरा एपिसोड था जिसमें फैसल वड़ाइच कोई 20-25 मिनट तक एक्सप्लेन करते रहे कि मैंने इस फ़तेह सिंध पर ये वीडियो देखकर, ये रिसर्च देखकर मैंने कोई कुफ्र नहीं किया। इनके हर जवाब के पीछे इन पर आयद इल्ज़ाम बोल रहा था। मैंने कोई गद्दारी नहीं की और मैं हैरान हो गई। ये वाहिद वीडियो है इनके पूरे उस सीरीज़ में जिसमें इनको सफाई के पेश करनी पड़ी।
اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ فتح سندھ کے معاملے پر بولنا پاکستان میں شاید اب کفر میں شمار ہوتا ہے۔ میں فیصل وڑائچ سے سوال شروع کروں، یہ بہت کچھ بتائیں گے، بہت کچھ بولیں گے، راجہ داہر کا جو کردار ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے تھوڑی سی یہ ویڈیو چلا دیں تاکہ آڈینس کو اندازہ ہو جائے، وہ لوگ جنہوں نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں۔ غیر اہم نہیں سمجھتا تھا۔ اس ورنر نے سندھ فتح کرنے کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ آخر کیوں؟ سندھ اموی سلطنت کے مرکز سے بے حد فاصلے پر واقع تھا، اس لیے وہاں فوج بھیجنا اور چین آف سپلائی کو برقرار رکھنا مشکل کام تھا۔ پھر بھی اموی گورنر نے اس مشکل کام کے لیے ایک نوجوان سالار ہی کو کیوں چنا؟ اس وقت عرب اور سندھ کا حال کیا تھا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی 2 ایک ساتھ پر مبنی تاریخی ڈاکومنٹری فلم معرکہ سندھ کے پہلے حصے میں آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ 8ویں صدی 8th سینچری یعنی 700 سے 800 عیسوی کے درمیان کا وقت تاریخ کے اس دور میں شامل ہے جب ریاستوں اور سلطنتوں کے رقبے کسی عالمی قانون کے پابند نہیں ہوتے تھے۔ سلطنتوں کی حدود طاقت کے زور پر طے کی جاتی تھیں۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے ہمسائے میں موجود چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے پاس 2 ہی راستے ہوتے تھے، وہ یا تو بڑی ریاست کی اطاعت قبول کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار رہیں۔ تو 8th سینچری 8ویں صدی میں اموی سلطنت ایک سپر پاور کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔ اس کی حدود موجودہ بلوچستان کے علاقے مکران تک پھیلی تھی۔ وقت کی کمی بھی ہے۔ فیصل، ویڈیو آپ کو تھوڑی سی ہم دکھائیں گے، اس کے بعد آپ یہ ایپیسوڈز اپنی فون پر دیکھ سکتے ہیں آگے جا کر۔ فیصل، سندھ پر یہاں کفار کو مسلمان کرنے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے بنو امیہ کا یہ جو کارنامہ ہے، آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ تو یہ 3 ویڈیوز ہیں، ان میں بہت سی باتیں تو ہم کر چکے، اور ابھی یہ آپ نے اگر دیکھ لی، اگر نہیں دیکھی تو اس کو دیکھ لیجئے۔ اور آپ اگر میرے چینل دیکھو سنو جانو کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں ریپیٹیشن عموماً نہیں کرتا۔ ایک بات جو بول دی جائے، بتا دی جائے، اس کو دوبارہ بتانا ویسے بھی سما خراشی ہے، بور ہوں گے لوگ۔ میں نے کچھ آپا کی ریکویسٹ پر مزید بہت سی باتیں جو ریسرچ کے دوران سامنے آئیں، وہ میں آپا کے سوال کے جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اب تک جو نریٹو سب سے زیادہ بکا وہ اس خاتون کا تھا جس کی پکار پہ 3-4 ہزار کلومیٹر دور سے لوگ حملہ کرنے آ گئے۔ جبکہ آپ اگر اس دور کو دیکھیں تو اموی دور وہ دور تھا جب مسلمان حضرت خالد بن ولید، بیزنٹائن امپائر اور رومن امپائر کا شام والا سارا علاقہ فتح کر چکے تھے، اور وہاں پر دجلہ و فرات کا جو دریا والا علاقہ تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ اسی طرح عمر بن العاص نے جب مصر کی طرف کا علاقہ فتح کیا تو دریائے نیل بھی مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا۔ اس کے بعد قادسیہ کی جنگ میں یہاں سے ایران جو ہے یہ بھی ان کی فتح میں آ گیا۔ اچھا، اب یہاں ان 3 فتوحات سے ایک بات عرب کے جو خطے کے جزیرہ نما عرب میں جو رہنے والے لوگ تھے، اور اب انہوں نے بنو امیہ کی بڑی سلطنت بنا لی تھی، خلافت تھی، ایک بات وہ بڑی اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ جہاں دریا ہوتا ہے وہاں سے بہت جزیہ، بہت لگان اور بہت ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے۔ اور آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو ہر بڑی فتح اور بڑے واقعے کے پیچھے ہمیشہ کوئی ایک ایگزامپل شاید آپ کو پوری تاریخ میں سے مل جائے، ورنہ معاشی بات ہوتی ہے، کوئی اکانومی اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ معاف کیجیے۔ اچھا، تو اب دریائے نیل کو ان عربوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ زمین تو سونا اگلتی ہے۔ تو جب قادسیہ کے بعد انہوں نے ساسانی کی پوری سلطنت فتح کی تو اس وقت سندھ اور بلوچستان کا یہ جو ہے علاقہ، یہ پرشین امپائر کا حصہ تھا۔ اب پرشیا کے لوگ بہت پڑھے لکھے تھے، وہ نقشے بناتے تھے، وہ کتابیں لکھتے تھے۔ عربوں میں تو یہ رواج تھا ہی نہیں،
آپ دیکھیں کہ پرشیا کی فتح کے بعد یہیں کے لوگ، امام بخاری بخارا کے تھے جو آج ازبکستان میں ہے، اور امام مسلم جو ہیں یہ نیشاپور کے تھے جو ایران میں ہے. تو یہ جو ایران کا پورا خطہ ہے، یہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے، لکھتے تھے، نقشے بناتے تھے، کتابیں لکھتے تھے. عربوں میں تو یہ رواج ہی نہیں تھا. تو مسلمانوں کی یہاں کی فتح کے بعد لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے نقشے بنائے، تو اس سے عربوں کے پاس، امویوں کے پاس بھی یہ معلومات آئی کہ یار یہاں پیچھے ایک سندھ ہے، اور عرب لوگ، آپ لوگ نیل کے ایک دریا کو کہتے ہیں کہ وہ سونا اگلتا ہے، تو یہاں تو ایک دریا ہے، جب وہ برسات میں پھیلتا ہے تو اس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا، اور ایک چناب ہے وہاں، اس کا بھی دوسرا کنارہ برسات میں نظر نہیں آتا. تو یہ ان کی معلومات اب بڑھنا شروع ہوئی. لیکن اس معلومات کے ساتھ ان کا لالچ بھی بڑھ رہا تھا کہ اب یہاں سے اگر دریائے نیل سے برسات کے بعد اتنا خراج آتا ہے، اتنا جزیہ آتا ہے، اتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، تو یہاں سے کتنا آئے گا. یہ خواہش تھی ان میں. لیکن اس خواہش میں جو رکاوٹ تھی وہ آپ کا بلوچستان تھا، مکران. کیونکہ دمشق سے آج بھی آپ اگر کراچی لگائیں، جس کو یہ دیبل کہتے تھے، تو یہ آلموسٹ 4000 کلومیٹر ہے. اور اگر مدینہ سے لگائیں تو پھر بھی آپ کو اوپر سے آنا پڑے گا، وہ پھر 4000 کلومیٹر ہے. اور اگر حجاز جہاں تھا بصرہ میں، اس وہاں سے لگائیں تو پھر بھی تقریباً 3500-4000 کلومیٹر بنتا ہے. تو مکران کراس کرنا، اتنا لمبی سپلائی لائن قائم رکھنا، وہاں سے یہاں جو فوج آ رہی ہے اس کے لیے پیغامات، اس کے لیے خوراک، گھوڑوں کا چارہ اور ساری چیزیں، ناممکن کام تھا. مکران آج بھی آپ دیکھیں کس طرح کا ہے، جیسے کسی نے، آپ اوپر جہاز سے دیکھیں تو نیچے زمین، آپ لوگ یہاں ہیں، آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، اس کو کراس کرنا سینکڑوں کلومیٹر بنجر بیابان ایک ناممکن سی بات تھی. لیکن یہ ان کے دل میں تھا کہ اگر نیل اور دجلہ و فرات سونا اگلتی ہے تو یہ 5-7 دریا کیا کرتے ہوں گے. لیکن یہ بات وہ لکھتے نہیں تھے. ان کو ساسانیوں پر حکومت پر قبضے کے بعد جو نقشے ان کے پاس آئے وہاں سے ان کے سامنے تھی. اب مکران جو ہے اس کو کراس کرنا تھا، جس کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اچھا، تو وہ انہوں نے بہت پلان بنائے. ایک لیجنڈ ہے، اس کا ریٹن پروف تو مجھے نہیں ملا، لیکن کچھ ویسٹرن کرونیکلز میں یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی سندھ فتح کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں، لگے ہاتھوں یہ بتاتے چلیں کہ تاکہ یہاں بھی کلیئر ہو جائے. فیصل کو وہ ویڈیو جو بنانی پڑی جس میں وضاحتیں پیش کی، ان پر ایک الزام آیا کہ تم نے یہ فتح سندھ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اور راجہ داہر کا کیریکٹر جو بتایا ہے، یہ تم نے کافروں کے اور انگریزوں کی کتابوں سے لیا ہے. میں چاہوں گی، میں بھی یہی سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کیا یہ ساری معلومات جو آپ نے اپنی ویڈیوز میں ریفرنسز کے ساتھ دی ہے، نقشوں کے ساتھ دی ہے، اور یہ ساری ریسرچ جو ہے، کیا یہ کفار و انگریز وغیرہ وغیرہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کی کتابوں سے آپ نے یہ مواد حاصل کیا ہے؟ ہاں، اب دیکھیں یہ الزام ہے، اور بہت لوگ جو خود ریسرچ نہیں کرتے وہ یہ الزام لگاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں فتح سندھ کی پوری سٹوری صرف 2 جگہوں پر اس کا اوریجنل ٹیکسٹ ہے. آپ سب جانتے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. چچ نامہ جو ہے اس میں ہے، اور اس کو بھی ہمارے پاس چچ نامہ آج نہیں ہے. وہ ان عربوں نے، سقفیوں نے لکھا تھا، قاضی کے نام سے جو ہندوستان میں رہتے تھے، ان کے پاس تھا. اور ان سے ایک مسلمان علی کوفی نے لے کر فارسی میں ٹرانسلیٹ اس وقت کیا تھا جب مسلمان بڑے ڈپریشن میں تھے، جب معتصم باللہ قتل ہو چکا تھا، مسلمانوں کا ایک عباسی خلیفہ، اور مسلمانوں کی سلطنتوں کو چنگیز خان اور ہلاکو خان نے تاراج کر دیا تھا. اس زمانے میں اس نے اس کتاب کو ترجمہ کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کا ماضی بڑا شاندار ہے. یعنی ایک کتاب، اس کو لکھنے والے بھی مسلمان اور اس کو ترجمہ کرنے والا بھی ایک مسلمان تھا، علی کوفی. اس کے بعد دوسرا اس کا حوالہ ہے ابو الحسن بلازری. اس نے فتوح البلدان لکھی، ایک بڑی مشہور کتاب ہے. آج بھی دنیا میں کسی نے بھی اگر مسلمانوں کی فتوحات پر بات کرنی ہے تو فتوح البلدان سے لیتا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے پہلے دور سے لے کے جب تک وہ بک لکھی گئی اس وقت تک کی تمام فتوحات، قادسیہ بھی اس میں ہے، یرموک بھی ہے، تمام بڑی چھوٹی تمام جنگیں اس میں ہیں. تو اس کے علاوہ کہیں سے بھی معلومات نہیں لی جا سکتی. اور وہ جو عورت والا قصہ کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ تو ماڈرن ہسٹورین اس کو ٹوٹل ہی ریجیکٹ کر چکے ہیں. وہ اس لیے
کہ اگر ایک عورت کی عزت اتنی ہی اہم ہوتی، ایک تو 4000 کلومیٹر پر اس کی آواز پتہ نہیں کیسے پہنچ گئی، دوسرا یہ کہ جب حجاج نے یہاں پر یہ سارا علاقہ فتح کروا لیا محمد بن قاسم سے، تو انہی کتابوں میں، چچ نامہ میں اور ابو الحسن بلازری کی جو کتاب ہے فتوح البلدان، اس میں لکھا ہے کہ یہاں سے ہزاروں عورتیں لے جا کر ان کو بیچا گیا، شام کے بازار میں بیچا گیا اموی دربار میں، اور ایک سے محمد بن قاسم نے خود شادی کی اس کو پیسے دے کے، خرید کے. یعنی سسٹم یہ تھا کہ جب کوئی علاقہ فتح کرتے ہیں تو وہ سارا مال اس اموی خلافت یا بادشاہ یا جو بھی ہوگا اس کا ہوگا، اس کا 5واں حصہ خلافت کو جائے گا یا اس گورنر کو جائے گا، اور باقی جو ہے وہ آپ پیسے دے کے ان کا مال میں سے کچھ رکھ سکتے ہیں. تو وہ ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ کچھ کرونیکلز میں وہ جگہیں بھی ہیں کہ شام کے بازاروں میں جا کے ان کو بیچ دیا گیا. تو یہ اور ہاں سب سے اہم بات جو اس نے بلازری نے، جو میرا کیس ہے کہ یہ ایک معاشی مسئلہ تھا عربوں کا، کیونکہ وہ وہاں تو کچھ نہیں اگتا تھا، وہ دائیں بائیں سے جو آتا تھا اسی سے اپنی اکانومی وہ رن کرتے تھے. اس نے لکھا واحد ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس، اس سے پہلے کا کوئی ٹیکسٹ نہیں کہ کس جنگ میں کتنے پیسے لگے اور کتنے کمائے. تو حجاج نے پہلی دفعہ ایک رف حساب کیا اور لکھا کہ سندھ فتح کرنے پر میرے 6 کروڑ درہم لگے ہیں اور میں نے 12 کروڑ کمائے ہیں، اور یہ انف ہے کیونکہ یہ اس سال کا ہے، اگلے سال اور لگان آئے گا جو اس سے بہت زیادہ ہوگا. میں اس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، ایک تو آپ جو کل بھی ہماری جب گفتگو رات ہو رہی تھی تو آپ نے راجہ داہر کے کردار کے حوالے سے، ایک تو میں آپ سے چاہوں گی آپ راجہ داہر کے کردار پر بات کریں کہ وہ اصل معاملہ ہے کیا، اور جس طرح آپ نے اپنی ویڈیو میں بیان کیا ہے. پہلے آپ اگر وہ کر لیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں، کیونکہ میں آپ کی بات کاٹتی ہوں، میں یہ سوال راجہ داہر کے حوالے سے پنجاب کے نوجوان ریسرچر کا جواب اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے جو آج جدید طریقے سے تاریخ کو سامنے لا رہا ہے کہ راجہ داہر کے کردار کو سندھی قوم کو ذلیل کرنے کے لیے ہمیشہ استعمال کیا گیا. ہمیشہ یہ کہا گیا کہ یہ جو قوم تھی محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے ان کا کام تھا صرف یہ بہنوں سے شادیاں کرتے تھے، یہ یوں تھے ویسے تھے، جو بھی تھا. یہ جو تاریخ کو مسخ جس طرح کیا گیا، میں چاہوں گی کہ آپ راجہ داہر کے کردار پر ضرور بات کریں. اچھا، راجہ داہر کا چونکہ کردار یہ اس کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا یا اپنے کوئی کرونیکلز، کوئی اسکرپچرز، کوئی قلعہ ایسا محفوظ نہیں جہاں اس کی کچھ ایسی باقیات ہوں جن سے ہم یہ تاثر لے سکیں کہ وہ لوگ خود اپنے بارے میں کیا کہتے تھے. ہمارے پاس لے دے کہ وہی 2 کتابیں اور 2 ریفرنس ہیں، اور اس کے بعد ماڈرن طریقے سے ہم اس کے انالیسس کرنے کا ایک طریقہ ہے ہمارے پاس. تو وہاں سے جو کریکٹر اس کا سامنے آتا ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہاں کے بدھ مت کے لوگوں سے، اس کے والد نے، چچ نے اقتدار چھین کے اپنی حکومت قائم کی تھی، اور یہ اس وقت کا سندھ جو علاقہ تھا یہ اس طرح کا نہیں تھا کہ بہت بڑی سلطنت جیسے اموی تھی، فارسی تھے، رومن امپائر تھی یا ایجپٹ تھے، اس طرح نہیں تھی. یہ ایک چھوٹی اسٹیٹ تھی اور بڑی اسٹیٹ تھی، خیر آج سے تو بہت بڑی تھی، بلوچستان کا بھی بہت سا علاقہ اس میں تھا. تو یہ لوگوں کے اندر بہادری اس قدر تھی کہ انہوں نے آخری دم تک، آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم اس کی فوجوں کا مقابلہ کیا. اس کے مخالف جو لوگ تھے وہ لوگ تھے جن کو مختلف علاقوں کے اس نے چیف ٹاؤن سردار بنایا ہوا تھا، اور وہ لوگ لگان اور مالیہ اکٹھا کرتے تھے اور اس کا کچھ حصہ بھیجتے تھے اس میں الور میں، جس کے قریب نواب شاہ کے قریب کہیں یہ ہے علاقہ. اس کے کوئی کھنڈرات جو ہیں آج تک نہیں دریافت ہوئے، لیکن یہاں تھا. تو یہ بہادر لوگ تھے، لڑتے تھے، لیکن یہ لوگ کچھ کاسٹ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، یہ بھی انہی کتابوں میں لکھا ہے. لیکن ایک بار پھر یہ ان کا اپنا نیریٹو نہیں ہے. جب فاتحین کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو اس کی ریزن 99.9% اکانومی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو فتح کرنے کے بعد ان کے کرداروں کو، جن لوگوں کو انہوں نے فتح کیا ہوتا ہے، مسخ کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. ابھی کل کی بات ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے، آپ سب نے ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جب امریکہ نے افغانستان میں آ کے، افغانستان میں کابل میں اس کے اتحادیوں کی فوجیں داخل ہو گئیں تو ان ٹینکوں کے اوپر پھول پھینکے لوگوں نے. ایک منظر یہ تھا. وہ پھول پھینکنے والے بھی تھے، لیکن کیا وہ پھول پھینکنا، ان کا ویلکم کرنا واحد منظر تھا؟ نہیں تھا، کیونکہ آج آپ کے پاس ملٹیپل سورسز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کتنا ظلم ہوا.
اچھا اس ظلم کا یہ مطلب نہیں کہ ہم طالبان کی حکومت کو جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن ظلم بھی کسی صورت جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. ہم آئیڈیلسٹ ہیں اور ہم آئیڈیلزم کی بات کریں گے. اسی طرح عراق میں روز امریکن فورسز کی بچوں کو چاکلیٹ دیتے ہوئے کی ویڈیوز آتی ہیں، تو کیا یہ پورا سچ ہے؟ یہ پورا سچ نہیں ہے. اسی طرح چرچ نامہ میں یہ کیا عربوں نے کہ انہوں نے ایک ایک پیس لے کے جو ان کی حمایت میں جا رہا تھا اس کو شو کر کے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ یہ پوری پکچر ہے. پوری پکچر تو یہ ہے کہ جو انہوں نے خود بھی لکھی ہے کہ یہاں سے ہزاروں لوگوں کو، اب میں ہزار مبالغہ آمیزی میں نہیں کہہ رہا، یہ ہزاروں کا فگر انہوں نے کتابوں میں اپنے خود لکھا ہے کہ ہم نے جا کے لوگوں کو بیچ دیا، اور راجہ داہر نے جان دی اپنے علاقے کو بچاتے ہوئے، اور اس کے بعد اس کی بہنوں نے جان دی، پھر اس کے بچوں نے جان دی، ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا. ان سب کے گردنیں کاٹ کر ان کو پہلے بصرہ بھیجا گیا، پھر ان سب کو خلیفہ کے دربار میں گردنوں کو کاٹ کر بھیجا گیا، اور وہاں پھر جو ان کے باقی ان کی فیملی کے لوگ تھے ان کو جوتیوں میں انہوں نے اس کو بٹھایا، اور وہاں پھر ان سب کو آپس میں تقسیم کیا گیا. دوسرا کریکٹر جو انہوں نے یہاں چینج کرنا تھا مسلمانوں نے، جو عربوں نے جو نہیں کیا، وہ جو چیف ٹاؤن انہوں نے بنائے ہوئے تھے برہمنس کو، انہی کو انہوں نے قائم رکھا. کوئی سسٹم تو چینج نہیں کیا انہوں نے. وہ جو لگان پہلے داہر کو بھیجتے تھے اب وہ گورنر کو بصرہ میں بھیجنے لگ گئے. تو یہ کریکٹر انہوں نے اس قدر مسخ کر دیا ہے، اور ہمارے پاس اصل سورس نہیں ہے. لیکن ان کی سورس سے دو باتیں جو سامنے آتی ہیں، وہ ایک تو یہ کہ یہ اپنے سسٹم کے مطابق یہاں پر رہ رہے تھے اور کچھ کاسٹ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اور جو بہن سے شادی والا معاملہ ہے وہ یہ تھا. یہ لوگ توہم پرست تھے. آپ دیکھیں کہ جب محمد بن قاسم یہاں آیا اور اس نے علاقے فتح کرنا شروع کیے، اور یہاں کے جن لوگوں کے کھیت کھلیان تھے، جن کے خزانوں میں پیسے تھے، ان کو سمجھ آئی کہ یہ ہماری فورسز ان سے نہیں لڑ سکیں گی. تو اس کے بعد ان کے پاس دو آپشن تھے، یا تو وہ لڑتے اور اپنے بچوں کو، بیویوں کو اور اپنے آپ کو غلام بنوا لیتے یا اپنی گردنیں اڑوا لیتے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ سردار جو تھے اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیں ہمیں نجومی نے یہ بتایا ہے کہ عرب ہی اس خطے کو فتح کریں گے، اس لیے آپ ہماری سپورٹ کریں. ہم اپنا بندہ عربوں کے پاس بھیجتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے خلاف نہیں ہیں. اب یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو وہ جا کے یہی کرتے تھے، بلکہ یہاں کے جو کچھ لوگ تھے جن کو یہ سمجھ آ گئی کہ راجہ داہر اب مزید جیت نہیں سکے گا، لڑتا وہ رہا آخر تک لیکن جیت نہیں سکے گا، انہوں نے اپنے سر کے بال اور داڑھی مونچھ کاٹی اور عربوں کے دربار میں چلے گئے کہ دیکھیں آپ ہمیں امان دے دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم سے پھر ان کو کرسی دی گئی، ان کو شال دی گئی، ان کو ریشمی کپڑے دیے گئے، ان سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کا برتر سٹیٹس ہے یہاں علاقے میں وہ ہم قائم رکھیں گے. عربوں نے ان سے وعدہ کیا، اور محمد بن قاسم نے ان کو زبان دی، تو وہ اسی طرح برتر رہے. لیکن جو ریبیلین تھا وہ صرف ایک شخص کی قیادت میں تھا، راجہ داہر کی، اور اس نے اس کو ٹل ہز لاسٹ بریتھ اس کو ڈیفینڈ کیا. وہ میں اسکپ کر گیا، وہ جو توہم پرستی والی بات تھی نا کہ وہ نجوم پہ بہت زیادہ یقین رکھتے تھے. جب انسان کے پاس معلومات کے ذرائع کم ہوں تو پھر وہ خیال اٹکل پچو پر جاتا ہے. اس وقت ظاہر تھے ہی نہیں. تو راجہ داہر کو کسی نے بتایا کہ تمہارا اقتدار جو ہے اس شخص کے پاس جائے گا جو تمہاری اس بہن یامین کا شوہر ہوگا. تو اس نے اپنے ایک وزیر سے پوچھا کہ میں اب کیا کروں، اس کی شادی تو کرنی ہے، یعنی اس کے لیے مسئلہ تھا یہ ایسا کوئی رواج یہاں نہیں تھا. تو اس کے وزیر نے کہا کہ آپ اس سے رسمی شادی کر لیں تاکہ اس کا کچھ اور ہو ہی نہ. اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے. اس نے پھر ایک بڑی دلچسپ ایک حکایت ہے کہ اس نے کہا سر ایک بھیڑ لیں، بھیڑ کی دم کے اوپر ایک پودا لگائیں اور بازار میں ذرا اس کو آپ گھمائیں. وہ بازار میں اس کو بھیڑ کو کئی دن، جب اس کو پہلے دن بھیڑ کو گھمایا گیا اس کی دم کے اوپر ایک پودا لگا کے، تو ہر شخص نے کہا یہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے. 4 5 6 دن بعد وہ بھیڑ گزرتی تھی اور کوئی اس کو دیکھتا نہیں تھا. تو اس کے وزیر نے کہا دیکھیں اس کو بھی کتنی عجیب بات تھی، لوگوں کو اب ذہن میں نہیں ہے، تو آپ کی بھی یہ بات چونکہ ایک جادو کو ہم نے ختم کرنا ہے تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. اور پھر اسی طرح ہوا، اس نے رسمی شادی کی. اس بہن نے پھر جان دی سندھ کی کے تحفظ میں. ایک بہت فیصل کا ایک بڑا کمال ہے، اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، پوری سیریز ڈیفرنٹ موضوعات پر جن کا تعلق خاص طور پر جنگ سے ہے. جنگ کی یہ منظر کشی یوں کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود میدان جنگ میں کھڑے ہیں، اور وہ منظر کشی یہ کریٹ نہیں کرتے، وہ تاریخ کے صفحات سے لیتے ہیں اور ان کا ریفرنس اسکرین پر آتا ہے، مگر ان کا بیان ایسا ہے.
انہوں نے اس میں جس طرح حجاج بن یوسف نے کس طرح اس جنگ کو ڈیزائن کیا اور آگے بڑھایا، وہ جتنا انٹرسٹنگ ہے شاید بہت سے لوگوں کے لیے نیا بھی ہو آپ کے انداز میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا وہ بھی بیان آ جائے، کیونکہ حجاج بن یوسف بھی ایک ایسا کردار ہے جو 70 سال سے پاکستان کی نسلوں کو حضرت حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے طور پر پڑھایا گیا ہے، جبکہ وہ مسلمانوں کی تاریخ کا ظالم ترین اور ایک خوفناک کردار رہا ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو دو چیزیں سمجھنا ہوں گی کہ جو دیکھیں تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے جب کچھ لوگ اپنے علاقے کو اور نسبتاً چھوٹے علاقے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اس کا ڈیفینس اور طرح سے ہوتا ہے۔ بڑی امپائر مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ یہ صلاحیت تھی کہ وہ بڑی بڑی امپائر سے لڑ چکے تھے۔ پرشین امپائر 600-700 سال کے سیٹلڈ سسٹمز کو تباہ کر چکے تھے۔ رومن امپائر اور نیچے مصر میں بھی رومن کی ایسٹرن رومن امپائر کی حکومت تھی ختم۔ ان کو تجربہ تھا کہ بڑی بڑی ایکسپیڈیشنز بڑی بڑی جنگیں کیسے کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے جس طرح کی ریزسٹنس راجہ داہر کے لوگوں نے یہاں کی، ایگزیکٹلی اسی طرح کی ریزسٹنس عرب میں مکہ میں عبداللہ بن زبیر نے کی، اور اس سے آپ کو اس کے ٹیکٹک کی سمجھ آئے گی۔ صبر اور پیشنس اور حوصلہ جو چاہیے تھا اس جنگ کے لیے وہ ان میں تھا۔ عبداللہ بن زبیر جو زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے کزن تھے، اور اس بچی کے بیٹے تھے جب نبی پاک غار حرا میں تھے ابو بکر صدیق کے ساتھ، تو ایک چھوٹی سی بچی بکریاں چرانے کے بہانے آیا کرتی تھی اور پھر کچھ دودھ ان کو پلاتی تھی تاکہ ان کا بھوک کا مداوع ہو اور وہاں ان کو کوئی چیز مدد کے لیے پہنچے، اور خبریں دیتی تھی۔ یہ بچی حضرت اسما تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ ان کے بیٹے تھے زبیر بن عوام اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر نے جب ان کے خلاف جب مروان بن حکم نے شاید میں ٹھیک نام لے رہا ہوں، مروان نے بنو امیہ کا سارا علاقہ مختار ثقفی کی بغاوت کچل کر وہاں پر قبضہ کیا، حجاج بن یوسف وہاں گیا تو اس نے وہاں کئی ماہ محاصرہ کیا ایک ایسے شخص کا جس کے دین کا یہ دعوے دار تھا۔ اس کا انتہائی قریبی شخص عشرہ مبشرہ کا بیٹا عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھا، اس نے مکہ پہ بمباری کی، آدھے سے زیادہ گھر تباہ کر دیے۔ پھر جب اس اکیلے نے چند لوگوں کے ساتھ لڑائی کی، اس نے اس کا مسئلہ کیا، اس کی لاش لٹکا دی اور اس کی ماں کو گزارتا تھا کہ دیکھو تمہارا بیٹا لٹکا ہوا ہے، حضرت اسما کو جو نبی پاک کو اور حضرت ابو بکر کو اس میں غار حرا میں ان کی مدد کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس طرح کا ظالم شخص تھا یہ۔ اور پھر اس نے جب یہ ختم ہو گیا، پھر اس نے خانہ کعبہ پر بمباری کی اور پھر اس کی ریزسٹنس کی علامت ختم کرنے کے لیے پھر اس کو توڑ دیا، اور حجر اسود جس کو ہم سب بوسہ دیتے ہیں جا کے، اس کو بھی وہ بھی 3 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا اور پھر لوگ اٹھا کے لے گئے، بعد میں اس کو جوڑا گیا۔ تو اس کے اندر وہ جو ایک جنگجو فاتح کی خوبی ہوتی ہے بے رحم کی۔ چنگیز خان نے کیوں سیٹلڈ امپائرز کو تباہ کر دیا تھا؟ اس لیے کہ جنگلی لوگ باربیرین مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب طوفان کی طرح آتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگ آرٹسٹ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اس کی ایک بیوی تھی لاڈی راجہ داہر کی، اس کو محمد بن قاسم نے اس سے شادی کر لی یہیں پر رہتے ہوئے، فوراً ہی، کوئی زیادہ دیر نہیں یہ لگایا کرتے تھے اس کام میں۔ تو اس نے پھر جو قلعے کے اندر لوگ تھے ان سب کو قتل کا حکم دے دیا، کیونکہ حجاج بن یوسف نے یہ لرن کر لیا تھا کہ ہم اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک ایک لڑنے والے کو قتل نہ کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں تمام فاتحین کا، باربیرین فاتحین کا یہی سٹائل ہوتا ہے، وہ کیونکہ ایک بھی اگر شخص بچ گیا تو بغاوت کو لیڈ کر سکتا ہے دوبارہ، اس لیے وہ ان کو نہ صرف مارا کرتے تھے بلکہ نشان عبرت بنایا کرتے تھے۔ تو لاڈی نے جب اس کو بتایا کہ جن لوگوں کو ہم مارنے جا رہے ہیں یہ جنگجو تو ہیں، لڑ تو رہے ہیں اپنے دفاع کے لیے، لیکن یہ آرٹیزن ہیں، یہ آرٹسٹ ہیں، یہ کاشتکار ہیں، یہ برتن بناتے ہیں، اگر آپ ان کو مار دیں گے تو جو سال بعد آپ کو لگان چاہیے ہوگا، یہاں سے ٹیکس چاہیے ہوگا، جزیہ چاہیے ہوگا، وہ بہت تھوڑا ہوگا۔ تو اس نے فوراً امان دے دی، اور یہ واحد فیصلہ تھا اس طرح کا جس کے لیے اس کو خط نہیں حجاج کو جا کے لکھنا پڑا، کیونکہ حجاج کی طرف سے کلیئر انسٹرکشن تھی کہ لڑنے والوں کو مارنا ہے۔ نہیں، میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں، سننا چاہ رہی ہوں، آپ نے جس طرح شیئر بھی کیا ہے میرے ساتھ بھی اور اپنی ویڈیو میں بھی، کہ حجاج بن یوسف نے اتنے فاصلے سے راجہ اس کو بن قاسم کو جنگ کے کس طرح ہدایات دیں، اور یہ ایک
جنگ کا منظرنامہ ہے جو آپ نے بالکل بیان اچھا کیا. اصل میں جنگ کا منظرنامہ جو ہے نا وہ میپ کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ اگر دیکھتے ہیں ویڈیوز تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میپ کے ساتھ ساتھ سنگ کرتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ 4000 کلومیٹر دور، یا اگر بصرہ کو لیں تو 3,000 کلومیٹر دور ہے وہ. اف آئی ایم ناٹ رانگ، گوگل کر کے کچھ لوگ، تھوڑی بہت غلطی میری ہو تو معاف کر دیجیے گا. 3000 اور 3,500 کے بیچ میں فاصلہ بنتا تھا یہ بصرہ سے. اب اس سے پہلے اس کے بہترین کمانڈر جو تھے وہ ہلاک ہو چکے تھے اس ایکسپیڈیشن میں سندھ کی طرف آتے ہوئے. اب اس کو ایک ایسا شخص چاہیے تھا جس کو وہ لمحہ بلمحہ ہدایات دے. اس کے لیے اس نے پورا ایک سسٹم پھر ترتیب دیا، کیونکہ اس کے اہم کمانڈر ہلاک ہو چکے تھے. اب اس کو ایک ایسا نوجوان چاہیے تھا جو اس کی ہو بہو ہدایات پر عمل کرے. تو وہ یہ کرتا تھا کہ ہر کچھ فاصلے پر مکران سے کچھ پیچھے تہران میں، ایران میں ایک مقام پر، اس پہ شیراز پہ اس نے ایک اپنا ہیڈ کوارٹر یہاں بنایا، پھر ایک بصرہ میں بنایا، ایک مکران میں بنایا، اور پھر یہاں دیبل میں، پھر جہاں جہاں فتح کرتے گئے پھر وہ ساتھ ساتھ بنتے گئے. تو یہاں سے گھوڑوں کا ایک سلسلہ تھا جو اس کو میسیج لے کے دوسرے تک جاتا تھا، دوسرا پھر تیسرے تک، اس طرح آگے بصرہ تک چند ہفتوں میں، مہینے میں پہنچ جاتا تھا. کیونکہ اس دور کی جنگیں اس طرح نہیں تھیں کہ اس طرف سے آج فیصلہ کریں گے، شام کو میزائل ہو جائے گا اور جیسے کویت تھا چند گھنٹوں میں فتح ہوگی، اس طرح نہیں. وہ ایکسپیڈیشن یہ سندھ کی بھی آپ دیکھیں تو تقریباً 2.5 سال 2-3 سال پر محیط ہے. تو یہ آسان تھا کہ وہ ایک جگہ کا نقشہ بھیجتا تھا. چچ نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ محمد بن قاسم جب دریائے سندھ پر پہنچا تو نقشے بنا کے بھیجا اس نے، اور پھر محمد بن قاسم نے جو نقشہ بنا کر بھیجا اس پر پھر حجاج بن یوسف نے پورے اپنے نشانات لگائے، لمبے لمبے پیراگراف لکھے اور ساتھ بندے بھیجے کہ یوں حملہ کرنا ہے. پھر یہ اسی طرح سے حملہ کرتا تھا. تو اس کو بیسیکلی یہ جنگ محمد بن قاسم کی تھی ہی نہیں، یہ جنگ تھی راجہ داہر کی اور حجاج بن یوسف کی. یعنی عراق اور مشرقی گورنر جو تھا امویوں کا، اس کی اور راجہ داہر کی لڑائی تھی، اور یہ معاشی لڑائی تھی. اب جو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی یہ سیریز نہیں دیکھی اب دیکھیں گے، مجھے معلوم ہے، اور نئے سرے سے سارے معاملات کھلیں گے. میری دلچسپی کا جو سب سے بڑا سبب بنا وہ یہ تھا جو آپ نے ایک اور ویڈیو اس سیریز میں ڈالی. یہ واحد انہوں نے امریکہ کی تاریخ پوری بڑی دلچسپ انداز سے بیان کی ہے. آپ خود بھی ایک ڈیٹیل دیں گے، ابھی بہتر ہے کہ بتا بھی دیں. اور جس طرح میں نے بتایا کہ آٹومین ایمپائر اور یہ سارا کچھ، لیکن یہ واحد ویڈیو ہے اس پوری سیریز میں جس میں ان کو وضاحت پیش کرنی پڑی کہ میں نے اس کے ریفرنسز کہاں سے لیے ہیں. اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا، میں نے کمنٹس میں تو نہیں گئی لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کو کس طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. تو کیا کچھ سننے کو ملا؟ راجہ داہر کا کردار ایک ایسے راجہ کا جو بہرحال لڑا، اور جس نے بہرحال لڑتے ہوئے اختتام ہوا، جس کا یہ جو ایک تصور ہے کہ یہ اسلامی جنگ تھی یا اسلام کی بقا کے لیے تھی، یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ نے ظاہر ہے اس کے بالکل اپوزٹ جا کر تاریخی حقائق بیان کیے. تو پنجاب میں اور پورے پاکستان سے آپ کو کیا کچھ سننے کو ملا؟ بس وہ تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ میری ہر ویڈیو میں جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں اس میں جہاں ریفرنس چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ ریفرنس ہوتے ہیں، اور آن سکرین اسی ٹائم اسی وقت ہوتے ہیں. اینڈ آف دا ویڈیو، اینڈ کریڈٹس میں ایک دفعہ پھر تمام ریفرنس ہوتے ہیں. لیکن نہ جانے کیوں لوگ دیکھتے نہیں، پھر بھی بار بار کہتے ہیں آپ ساری انگریزوں کی تاریخ سنا رہے ہیں. حالانکہ انگریز یا غیر انگریز کا مسئلہ نہیں ہے، تو پوری کی پوری محمد بن قاسم کی تاریخ تو آپ کہیں اور سے لے ہی نہیں سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ چیز کو کرٹیکل انالیسس کرنا انتہا پسندوں کے لیے بہت مشکل ہے، خواہ وہ کسی طرف کے بھی ہوں. ہماری ایک طرف سیکولر لوگوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کسی بھی ایسی بات کو نہیں سننا چاہتے جو ان کے خیالات کو ٹھیس پہنچائے. یعنی اگر راجہ داہر کے زمانے میں کچھ کاسٹ سسٹم تھا جس کی وجہ سے کچھ لوگ تنگ تھے، تو ظاہر ہے یہ ایک حقیقت ہے. اسی طرح محمد بن قاسم کی پوری ایکسپیڈیشن کو جس طرح جھوٹ ایک عورت کی آواز پہ اس کو بنایا گیا، وہ بھی ایک غلط ہے، ایک ٹھیک نہیں ہے، معاشی لڑائی ہے. لیکن مجھے جو سننے کو ملا وہ تو بہت زیادہ سخت تھا، اور میں اب اس کو کیا بتاؤں. اسی لیے مجھے پھر ایک 20 منٹ کی پوری ویڈیو میں وہ تمام بکس دکھانا پڑیں کہ بھائی یہ کہیں اور سے لے نہیں سکتے، ہم یہاں سے ہی لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ سچ کہتے ہوئے میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں، مجھے ڈر کبھی بھی نہیں آیا.
اور وہ ویڈیو بھی میں نے کسی خوف کے تحت نہیں بنائی تھی. بہت شکریہ. وہ میں نے کسی خوف کے تحت نہیں بنائی تھی, وہ اس لیے میں نے بنائی تھی کہ شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں واقعی یہ سوال ہو کہ یار یہ اس نے ساری معلومات پتہ نہیں کہاں سے لینی. حالانکہ ویڈیو میں ساتھ ساتھ معلومات آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ معلومات میں نے کہاں سے لی. میں بولتا اس لیے نہیں کہ مجھے کہانی سنانا میرا عشق ہے. اگر میں کچھ ہوں تو میں وہ کہانی سنانے والا انسان ہوں, اور لیکن سچی کہانی. تو میں اس پہ آنچ نہیں آنے دینا چاہتا کہ میں کہانی سنا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ رک کے یہ بتا رہا ہوں کہ فلاں بک کے فلاں پیج پہ. آپ امیجن کریں کہ میں ایک جنگ کی یا کوئی واقعہ بتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو پیج بتا رہا ہوں, کتنا بور ہو گئے آپ. تو میرا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ میں کہانی بھی ایک سچی سناؤں, ٹھیک سناؤں, اور منیمم آپ کو ڈسٹرب کرتے ہوئے ریفرنس میں دکھاؤں. اس کے علاوہ اس سے زیادہ سخت ویڈیوز ہیں. کارگل کی ویڈیوز ہیں, 1965 کی جنگ پہ جو میں نے ویڈیو سیریز بنائی ہے, ملینز آف اس کے ویورشپ ہیں, وہ میرے لیے سب سے ٹف تھی. 71 کی اس سے بھی ٹف تھی, لیکن میں کسی موقع پر نہیں گھبرایا, نہیں مجھے ایکسپلینیشن اس کی دینی پڑی, کیونکہ حالانکہ وہ بھی جنرل محمود جو ہیں DGISI رہے ہیں, اس کا بک کا مین ریفرنس تھا, لیکن قاسم پہ دینا پڑی. ظاہر ہے کچھ دباؤ تھا, لیکن اس کی وجہ خوف نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں اگر واقعی کچھ سوال ہیں تو مجھے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ تاریخ کو نئے سرے سے کھولنا چاہیے, اس کی ضرورت ہے پاکستان میں؟ ایک اور چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ کتابیں کوئی پڑھتا نہیں ہے, سنی سنائی پر یہاں لوگ چلتے ہیں, اور جو بچپن میں اسکول میں پڑھا ہے بس وہی دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ نے 71 پر جو آپ کی ویڈیو ہے, میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں, میں نے رات فیصل کو ایک بات کہی, میں نے کہا سوری, میں نے 71 والی, کارگل والی اور 65 کی جنگ پر جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے, سیریز ہے پوری, میں نے اس لیے نہیں کھولی کہ میں نے سوچا کہ اس میں آپ نے بڑے سمجھوتے کیے ہوں گے اور انڈر پریشر بنائی ہوگی, تو یہ وہی ہوگا جو. اس نے مجھے بتایا کہ نہیں, میں کسی سے ڈرا نہیں, جو حقائق ہیں وہ میں نے نقشوں کے ذریعے میں سامنے لایا ہوں. بہت شکریہ. اچھا, تاریخ کو میرا خیال ہے کہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, لیکن اس کو نا بہت لوگوں نے جیسے فلسفے کو بہت بور بنا دیا ہے, ہسٹری کو بھی بہت بور بنا دیا ہے ہمیں. اور یہ دیکھیں, چیزیں قائم رہتی ہیں اپنی ضرورت کے تحت, اور جب تک لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. عام لوگوں کو چونکہ ہسٹری کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ اس کو کم دیکھتے ہیں اور بکس کو کم پڑھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بدلتے وقت کے ساتھ, جیسے آپ نے کامک بکس دیکھی ہوں گی, آپ نے گرافکس بکس دیکھی ہوں گی, تو اب جو دور ہے پڑھنے والوں کا وہ لمبے لمبے ناولز, ٹولسٹائی کے ناولز, جنگ اور امن, ماں, اس طرح کے بڑے بڑے ناولز جو ہیں, یا شہاب نامہ جیسے, اب وہ لکھنے اور پڑھنے کا دور ختم ہو گیا. اب وہ اگر آپ لکھیں گے بھی تو کوئی نہیں پڑھے گا, کیونکہ اچھا جب میں کہتا ہوں نہیں پڑھے گا, اس سے مراد یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھیں گے. اور ہمیں عام لوگوں کے لیول پر جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, جیسے یورپ میں اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے ناولز لکھتے ہیں جس میں 3-4 پیجز کا ایک چیپٹر ہوتا ہے, 3 پیجز کے بعد صورتحال منظر بدل جاتا ہے. تو اس طرح انٹرسٹ قائم رہتا ہے, لوگ ٹرین میں آتے جاتے اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں ابھی یہ چیز نہیں آئی کہ کتابیں اس طرح سے لکھی جائیں کہ پڑھنے والا اس کو آسانی سے پڑھ لے. ویسے تو اکثر آپ کتاب کھولتے ہیں تو اس میں سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی, لفظ اوپر سے نیچے تک لفظ ہوتے ہیں, اور یہ آنکھوں کو بھی سانس کے لیے جگہ چاہیے نا, لفظ تھوڑے سے کھلے ہوں, چند صفحات بعد ایک پکچر آئے, اور اتنی ضخیم کتاب نہ ہو کہ ہم پڑھ سکیں. تو یہ ٹرینڈ جب یہاں آئیں گے تو لوگ کتاب بھی پڑھیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ لوگ کتاب سے دور ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کو ڈیزائن کرنے والے, کتاب کو لکھنے والے, اور کتاب میں کچھ ہو بھی. ہم اب آپ کے سامنے آپ سوالوں کا جواب دینا پسند کریں گے؟ جی شور, اگر کرنا چاہیں تو مائک دے دیں پلیز. فیصل نے فیصل تب تک میں خود ایک سوال کر لوں. رات آپ مجھے جو بات بتا رہے تھے کہ وہاں پنجاب میں ہم اس طرح نہیں بول سکتے جس طرح یہاں بولا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے. بس اب چیزیں آئی تھنک کھل رہی ہیں, چیزیں بڑی بہتر ہو رہی ہیں. یہاں کی آڈینس کیسی لگ رہی ہے سننے کے معاملے میں؟ آڈینس تو زبردست ہے, میں تو بڑا خوش ہوں یہاں آ کے. یار بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگ آئے. یہ کراچی آتے ہوئے ڈر رہے تھے, 16 سال کے بعد آئے ہیں. میں 14 سال بہت لمبے عرصے بعد آیا ہوں, اور آپا نے جب مجھے بلایا تو میں نے کہا آپا آپ کو تو میں انکار نہیں کر سکتا. سوال اسی بہانے کچھ دن پلیز, سوال, کیونکہ ہمارے پاس ہیں ہی 2-3 منٹ.
डॉक्टर नूर, मेरा सवाल ये है बराज साहब कि मोहम्मद बिन कासिम जो इधर आए उसका ताल्लुक शिया सुन्नी या उमवी और हाशमी फसाद से तो नहीं था। सकफी था वो, सकफी। वो मुख्तार सकफी का भांजा था। दो ही वाज नेफ्यू ऑफ हजाज बिन यूसुफ, दोनों अपोजिट थे, लेकिन उसका मतलब उस फिरका वाराना ये कशमकश तो नहीं थी इसमें। नहीं, फिरका वाराना यहाँ के हिसाब से नहीं थी। वहाँ उसका मसला थोड़ा सा, अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ तो ये हो सकता है कि मुख्तार सकफी ने चूँकि बगावत की थी एक, और उसने हज़रत इमाम हुसैन के कातलों को तारीख़ में लिखा है कि ढूंढ ढूंढ के उसको मारा, और उनके बाद मरवान बिन हकम ने जब इसको हिजाज को अपने साथ मिला के ये सारा इलाका फ़तह किया, यानी इसको गवर्नर बनाया फिर उसने, तो ये उसका रिश्तेदार था। तो होगा ऐसी कोई वजह, लेकिन यहाँ हमले के पीछे ऐसी कोई वजह नहीं थी, ये प्योर इकोनॉमिक रीज़न थी। और हजाज बिन यूसुफ देखें, उस ज़माने में सल्तनतें और अपना रोब दबदबा और अपना मुकाम कायम रखने का यही तरीका था कि आप सल्तनत को, अगर आप गवर्नर हैं तो ज़्यादा खराज पेश करें ताकि आप खलीफा के या बादशाह के जहाँ भी जो भी रिवाज है उसके करीब हों। तो हजाज यही कर रहा था, उसको पता था दरिया वो सोने की सरजमीन है, सोना उगलती है, नील सोना उगलता है, दजला फरात सोना उगलता है, तो ये दरिया जिनका किनारा नज़र नहीं आता ये कितना सोना देंगे। तो ये टोटल एक मुआशी जंग थी। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर जयप्रकाश, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, सर्जनों की डिजीज़ का। आपने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है वो एक्सीलेंट था, और जिस तरह से जो आपने जो कहा कोई सवाल है, तो ये सवाल ही थे बहुत सारे जो हर किसी के अंदर हैं और उसका जवाब है। और ये वीडियोस जो आपने भाई ने बताया है, फैसल वड़ाइच ने, ये ज़बरदस्त है, और नॉलेज हर किसी को है, हर किसी को इस मैटर के बारे में पता है, मगर कोई बोलता नहीं है। Exactly. तो मेरा सवाल कोई नहीं है, ये सो जवाब थे आपके, वही सवाल था। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही, नॉलेज सबको है, दरअसल बोलने पर सबको आमादा करना बड़ा काम है, जिसकी इब्तिदा सिंध से बाहर अगर हम देखें तो उन्होंने की है। सवाल, सिर्फ सवाल जी। और इसके बाद आप वीडियो चला दें। मैंने फैसल की तकरीबन सारी वीडियोस देखी हैं। एक और टॉपिक है जिस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जो पूरे पाकिस्तान को मेरे ख्याल में जानना बहुत ज़रूरी था, वो था शहीद अकबर भुट्टी के बारे में। उस पर थोड़ी सी कमेंट्स हो जाए आपकी। बोलिए। हाँ, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आपको पता है सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगता है उसको बनाने में, उसके प्रोडक्शन में, उसको लिखने में भी। तो वो है, लास्ट एपिसोड है 56, और आप लोगों ने, बहुत लंबी एपिसोड है, मेरे ख्याल मेरी तवील तरीन एक साथ में से एक है, और उसको बहुत लोगों ने देखा। मेरे ख्याल लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो 8 लाख से ऊपर लोग उसको देख चुके थे। तो बहुत शुक्रिया, ज़ाहिर है आप लोगों ने देखा, और आपने देखा कि उसमें भी दोनों तरफ के पूरे सच बोले हैं, ना मैं इस तरफ से डरता हूँ ना इस तरफ से डरता हूँ। मेरे ख्याल है हमारी बातचीत मुकम्मल हुई। मुझे यकीन है कि आपका तमाम काम ये नौजवान देखेंगे, और इस मुल्क में तारीख़ के साथ जो ज़्यादती की गई है, जिस तरह तारीख़ को, हर तरह की, बलूचिस्तान की तारीख़ को, सिंध की तारीख़ को जिस तरह मस्क किया गया है, ये सफ़ात दोबारा खुलेंगे आपके इन वीडियोज़ के बाद भी, और मज़ीद नौजवान भी अब इस तरीके को यहाँ पर अपनाएंगे। टाइम ख़त्म थी है, बाकी कम तमाम जो ये वो नए रास्ते हैं जो नई नस्ल के हाथों खुलने जा रहे हैं और खुलते चले जाएंगे। सिर्फ सिंध की तारीख़ नहीं, पूरे पाकिस्तान की तारीख़ को, वो ज़मीन जिस पर पाकिस्तान मौजूद है, उस पूरी ज़मीन की तारीख़ को, इंक्लूडिंग मशरक़ी पाकिस्तान की तारीख़ को खोलने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ ये नई नस्ल इस नए अंदाज से कर सकती है। फैसल वड़ाइच को बहुत बहुत मुबारक अपने बेहतरीन काम के लिए, और खुदा करे आपका बाल भी बेकार ना हो और आप इसी तरह हक़ाइक़ को सामने लाते रहें। बहुत शुक्रिया।